अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो मैं तज़किरा खैर कर रहा था हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। हज़रत मरियम जो कि हज़रत ईसा की वालदा मोहतरमा हैं और बहुत ही नेक पारसा ख़ातून हैं, इबादत गुज़ार हैं, तहज्जुद गुज़ार हैं, नमाजी हैं, अल्लाह की इबादत करती हैं। तो अल्लाह ताला ने उन्हें शरफ़ दिया और उनके बदन से बग़ैर बाप के बेटा पैदा कर दिखाया और ये लोगों को बता दिया कि मैं वाहिद क़हार हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, मेरे पास हर किस्म की क़ुव्वतें, हर किस्म की ताकतें हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पैदा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बाप की ज़रूरत हो। अल्लाहु अकबर। बग़ैर बाप के भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बच्चा पैदा कर सकते हैं। जब हमें हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ के, बग़ैर बाप के पैदा कर सकते हैं, अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के, बग़ैर माँ के पैदा कर सकते हैं, तो सुबहान अल्लाह। तो उसके लिए माँ के बतन से बग़ैर बाप के बेटा पैदा करना कौन सा मुश्किल काम है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बड़ी नेक खातून थी, उनकी वालदा भी बड़ी नेक थी, उनके वालिद भी बड़े नेक थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको उनके बतन से जो बच्चा पैदा किया वो अपनी दीन की सरबुलंदी के लिए चुन लिया, उसे नबी पैदा किया और वह गोद में ही कलाम किया करते थे। अल्लाहु अकबर। जब लोगों ने पूछा कि ये बच्चा कहाँ से लेकर आई हो, तो उन्होंने उस बच्चे की तरफ इशारा किया कि इससे पूछ लो। तो बच्चा अल्लाह के करम व फजल से बोलने लग पड़ा। अल्लाहु अकबर। आगे ज़िक्र आएगा। तो आज दूसरा सबक है सूरह आल इमरान, यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ा आज दूसरा मेरा सबक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सही सही बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो इसमें कमी कोताही है वो मेरे अमलों की वजह से है, जो इसमें अच्छाई है, बेहतरी है, वो मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा ये अमल अपनी बारगाह के अंदर कबूल फ़रमाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना विलादत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कमाल कुदरत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा फरमाया, जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ के पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाक़ये को सूरह मरियम में तफ़सील के साथ ज़िक्र किया है। वाज़कुर फ़िल किताब मरियम, ये सूरह मरियम है, इसकी तफ़सील आप वहाँ पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, और किताब कुरान में मरियम का भी ज़िक्र करो। हमारे नबी से फरमाते हैं कि ए नबी मोहम्मद, सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इस किताब में कुरान मजीद में मरियम का भी ज़िक्र करो जब वो अपने घर वालों से अलग होकर मशरक़ की तरफ चली गई तो उन्होंने उनकी तरफ से पर्दा कर लिया। उस वक़्त हमने उनकी तरफ अपना फ़रिश्ता भेजा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्ता भेजा तो उनके सामने ठीक आदमी की शक्ल बन गया। फ़रिश्ता आदमी की शक्ल में भेजा गया। मरियम बोली कि अगर तुम परहेज़गार हो तो मैं तुमसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। मरियम डर गई और इस फ़रिश्ते को कहा कि अगर तुम परहेज़गार हो तो मैं तुमसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। किसी की पनाह मांगती हूँ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। उन्होंने कहा, मैं तो तुम्हारे परवरदिगार का भेजा हुआ फ़रिश्ता हूँ। अल्लाहु अकबर। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार का भेजा हुआ फ़रिश्ता हूँ, इसलिए आया हूँ कि तुम्हें पकीज़ा लड़का दूँ। क्या दूँ तुम्हें? बेटा दूँ, लड़का दूँ। मरियम ने कहा, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा? मरियम ने क्या कहा कि मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा, मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं। एक पारसा खातून थी। मरियम ने क्या जवाब दिया कि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं और ना मैं बदकार औरत हूँ। अल्लाहु अकबर।
فرشتے نے کہا یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اللہ رب العزت کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے، بغیر باپ کے بیٹا دینا کوئی مشکل کام اللہ رب العزت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں۔ پھر درد ذہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا اور کہنے لگیں، کیا کہنے لگیں؟ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ کیا کہنے لگیں؟ کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر چکی ہوتی، کہ بغیر باپ کے، بغیر شادی کے میں بچہ جن رہی ہوں۔ ان کے دل میں خیال تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں، کہ میں تو اتنی عبادت گزار اللہ کی بندی، نیک بندی ہوں، آج مجھے یہ کون سا دن دیکھنا پڑ رہا ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اللہ اکبر۔ کاش وہ کہنے لگیں کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بولی بسری ہو گئی ہوتی، کہ لوگ مجھے بھول چکے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، غمناک نہ ہو، پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف بلاؤ، کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف بلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں جڑ پڑیں گی، تم پر تازہ کھجوریں جڑ پڑیں گی تو کھاؤ اور پیو۔ چشمہ بھی اللہ رب العزت نے جاری کر دیا اور کھجور کا درخت بھی لگا دیا، اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، کس سے؟ اپنے بیٹے کو دیکھ کر۔ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو، اگر تم کسی آدمی کو دیکھو، کوئی آدمی تم سے پوچھے کہ مریم یہ کیا ہے، یہ بچہ کس کا ہے، تو کہنا میں تو اللہ کے لیے روزے کی منت مانگی ہے، کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، چپ کا روزہ، خاموشی کا روزہ، لہذا آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہ کروں گی۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کی طرف، قوم کے پاس لے گئیں، اور وہ کہنے لگے کہ مریم، قوم والے کہنے لگے کہ مریم یہ تو نے برا کام کیا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا، نہ تو تیرا باپ بدکار تھا، نہ تیری والدہ ایسی تھی، اور نہ ہی تیری ماں ہی بدکار تھی۔ تب تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا کہ اس بچے کو پوچھو، میرا روزہ ہے۔ وہ بولے کہ ہم اس سے کیسے بات کریں، یہ تو بچہ ہے، نادان ہے، چھوٹا ہے، کیونکہ یہ تو گود کا بچہ ہے، گود اٹھایا ہوا بچہ ہے۔ بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بچہ بولا، اور اس نے کیا کہا؟ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بچے نے کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ رہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا، اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام و رحمت ہے۔ یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سچی بات ہے کہ جس میں لوگ شک کرتے ہیں، اللہ کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، اللہ کو سزاوار نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے ایسی چیزوں سے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو فرما دیتا ہے کن ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور بے شک اللہ ہی میرا پروردگار ہے، سو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اس مریم کو بھی یاد کرو جس نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین۔ اس مریم کو بھی یاد کرو جس نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا، تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دی۔ اللہ اکبر۔
جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے والدہ محترمہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ کے سرپرست حضرت زکریہ علیہ السلام تھے جو اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے آپ کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا تھا کہ وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ آپ نے اتنی محنت اور شوق سے اللہ کی عبادت کی کہ اس دور میں اس کی مثال نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ پر خاص فضل و کرم کیا اور بے موسم پھل عطا فرمائے۔ انگور، سیب، کیلے، انار، سیب بے موسم پھل عطا کیے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے آپ کو اللہ کی منتخب بندی ہونے کی بشارت دی۔ فرشتوں نے آ کر کہا کہ آپ اللہ کی منتخب بندی ہیں، تو انہوں نے اور زیادہ عبادت شروع کر دی۔ نیز یہ بشارت بھی تھی کہ اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو انتہائی پاک باز، معزز بلکہ ایک محترم نبی ہوگا جسے معجزات دیے جائیں گے، معجزے دیے جائیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اس خوشخبری پر بہت تعجب ہوا کیونکہ وہ شادی شدہ نہ تھیں اور نہ ہی بد کردار تھیں۔ فرشتے نے انہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، بغیر باپ کے بھی بیٹا عطا کر سکتا ہے۔ وہ جب کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کا کن کہنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو فرما دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وہ کام بغیر اسباب کے بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کی مرضی پر سر تسلیم میں خم کر دیا، سر جھکا دیا، اللہ کی مرضی پر راضی ہو گئی۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ معاملہ ان کے لیے ایک بڑی آزمائش کا باعث ہوگا، بڑی آزمائش ہوگی، اس میں بڑی مشکل ہوگی۔ لوگ حقیقت سے واقف ہونے کی وجہ سے زبانیں تن دراز کریں گے، لوگ کہیں گے، کیونکہ عام لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں جو سامنے ہوتا ہے، غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ حضرت مریم علیہ السلام صرف ضروری کام کے لیے، مثلا پانی وغیرہ لینے کے لیے مسجد سے نکلتی تھی یا ماہانہ عذر کے ایام مسجد سے باہر گزارتی تھی۔ ایک دن وہ کسی کام کے لیے مسجد سے نکلی اور گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک مشرقی مکان میں آئیں، یعنی مسجد اقصیٰ کے مشرق کی طرف تشریف لے گئیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا، پس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ جب انہوں نے فرشتے کو دیکھا تو اسے انسان سمجھ کر بولی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، میں تو اس سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، ڈر گئی اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے واضح کیا کہ وہ انسان نہیں بلکہ انہیں اللہ نے یہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے، آپ کو ایک پاک باز بیٹا ملنے والا ہے۔ انہوں نے تعجب کیا، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ۔ مریم نے کیا جواب دیا؟ مریم نے کہا، بلا میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ میں بد کردار ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا، یہ تو اللہ کا حکم ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ وہ اس معاملے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جن کی پیدائش میں نہ کسی مرد کا حصہ تھا اور نہ کسی عورت کا حصہ تھا۔ اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد سے پیدا کیا، اس نے باقی سب کو مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ وہی حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کو صرف ماں سے بغیر باپ کے پیدا کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے، لوگوں کے لیے ایک معجزہ بنائیں گے، ایک نشانی بنائیں گے کہ اللہ رب العزت بغیر باپ کے بھی بچے کو پیدا کر سکتا ہے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ حضرت آدم کو بھی اللہ رب العزت نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ جو اس بات کو نہیں مانتے وہ مان لیں، وہ جان لے کہ میرا رب العالمین سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ ہم تو اس لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے اور اپنی خاص رحمت وہ جوانی اور بڑھاپے میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا۔ وہ جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ معتد علماء کرام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری۔ اکثر علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری،
یہی پھونک آپ کے بطن میں پہنچ کر بچے کی ولادت کا سبب بن گئی۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کے منہ میں پھونک ماری تھی، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے۔ اور مریم بنت عمران یعنی عمران کی بیٹی مریم، جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، اپنی عزت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں ایک جان پھونک دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ آیا تھا اور اس نے پھونک ماری اللہ کے حکم سے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے اپنی طرف سے اس میں ایک جان پھونک دی۔ اللہ اکبر۔ آپ بطن ماور میں کتنا عرصہ رہے؟ بظاہر یہی بات درست معلوم ہوتی کہ جس طرح عورتوں کی حالت ہوتی ہے، اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی کفیت ہوئی، یعنی تقریباً 9 ماہ کی مدت اس حال میں گزری۔ چنانچہ مریم علیہ السلام نے ان سب سے الگ ہو کر ایک دور دراز مقام پر تشریف لے گئیں۔ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بولی بصری ہو جاتی۔ آپ اس وقت 2 گنا تکلیف میں مبتلا تھی۔ جسمانی طور پر ولادت کے درد سے دوچار تھی اور ذہنی طور پر مستقبل کی تفرقات میں گری ہوئی تھی، یعنی لوگ کیا کہیں۔ آپ کو یقین تھا کہ لوگ آپ کی باتوں پر اعتبار نہیں کریں گے بلکہ الزام تراشی اور طعن و تشنیع کریں گے، الزام تراشی اور طعن و تشنیع کی بوچھاڑ کر دیں گے۔ آپ ایک مقدس گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اور خود بھی عبادت کے لیے خلوت نشین تھیں اور زہد و ریاضت میں ممتاز تھیں۔ لوگ آپ کے بارے میں ہر قسم کی بدگمانی کا اظہار کریں گے، یہ خدشہ آپ کے لیے سوہانے روح بنا ہوا تھا، اس لیے آپ کی زبان پر موت کی خواہش کے الفاظ آگے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتی سریہ۔ اس نے اسے نیچے سے آواز دی، فرشتے نے، کہ آزردہ خاطر نہ ہو، پریشان نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ یہ آواز کس نے دی؟ بہت سے علماء تفسیر نے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ کو آواز دی۔ البتہ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یہ آواز خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ پھر آپ سے کہا گیا فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، پھر آپ سے کہا گیا کہ چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی کر۔ جس درخت کے تنے کو ہلانے سے آپ کی تازہ کھجوریں ملنے کی خوشخبری دی گئی تھی وہ خشک تنا تھا یا پھلدار درخت؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ درخت تو کھجور ہی کا تھا، لیکن اس پر پھل نہیں تھے کیونکہ آپ کی ولادت موسم سرما میں ہوئی تھی اور وہ اس وقت کھجور پر پھل نہیں لگتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پر فرمایا کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرائے گا۔ پھر اسی آواز دینے والے نے کہا اگر تجھے کوئی انسان نظر آ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کروں گی۔ ان کی شریعت میں ترک کلام کا روزہ رکھنا جائز تھا، یعنی چپ کا روزہ رکھنا جائز تھا۔ ہماری شریعت میں چپ کا روزہ رکھنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود ہی تشریف لائی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ انفاس کے 40 دن کی مدت مکمل کرنے کے بعد واپس آئی تھی۔ انہوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ عید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہارون اس زمانے کے ایک عبادت گزار ولی تھے، مریم بھی اس کی طرح عبادت کرتی تھی، اس لیے لوگوں نے آپ کو اس سے تشبیہ دیتے ہوئے ہارون کی بہن کہہ دیا۔ یہ انہوں نے کہا کہ نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکارہ تھی، یعنی تیرا بھائی بھی نیک تھا، ماں باپ بھی نیک تھے، پھر تجھ سے یہ غلطی کس طرح ہو گئی؟ جب صورتحال نازک ہو گئی اور اللہ کے سوا کہیں سے مدد کی توقع نہ رہی تو مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو، یہ خود ہی حقیقت کا اظہار کرے گا۔ سب کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، لو بلا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ اللہ اکبر، گود کے بچے سے کیسے بات کرے جب حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے
قوم کے پاس تشریف لائیں۔ قوم کے لیے یہ تسلیم کرنا ناممکن ہو گیا۔ بغیر باپ کے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے معجزانہ خطاب کیا۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام سے بحث کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ وہ ہم سے مذاق کر رہی ہے۔ اچانک بچہ معجزانہ طور پر بول اٹھا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّ، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا، اور اس نے مجھے ببرکت کیا ہے جہاں بھی میں رہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ جب تک میں زندہ رہوں اس نے مجھے اپنی والدہ کی خدمت گزار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھے میری پیدائش کے دن، میری موت کے دن، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیے جاؤں گا، سلام ہی سلام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا کلام ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ۔ آپ نے نہ اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا اور نہ اللہ کا شریک۔ کیا کہا کہ میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا غلام، اللہ کو سجدے کرنے والا۔ اس سے عیسائیوں کے اس عقیدے کی نفی ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ بھی خدا تھے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے اس الزام کی تردید کی جو آپ کی والدہ محترمہ پر لگایا جا رہا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ خود آپ کو ناجائز بچہ قرار دیا جا رہا تھا۔ آپ نے واضح کیا کہ آپ کو اللہ نے کتاب و حکمت عطا فرمائی ہے، اور جسے یہ شرف حاصل ہو اس کی ولادت غیر شرعی طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بہتان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ عیسائیوں کو دعوت مباہلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا صحیح واقعہ بیان فرمایا اور بتایا کہ صحیح اور سچا واقعہ اس طرح ہے کہ اس کے بعد یہودیوں کی گستاخانہ عقائد اور عیسائیوں کے گمراہی پر مبنی عقائد کی تردید فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ مریم میں، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ اس کی اولاد ہو۔ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے۔ وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام سر انجام دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو فرما دیتا ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ تو جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو اسی وقت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی پوری تاکید کے ساتھ یہی بات بیان فرمائی گئی ہے۔ مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد، سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بری نصیحتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم جیسا ہے۔ عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک حضرت آدم جیسا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، ان کا ڈھانچہ بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا، تو وہ انسان ہو گئے۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، سو تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ سو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ جن کے سربراہ 3 افراد تھے جن کے نام عاقب، سید اور ابو حارثہ تھے۔ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بازی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں، جن میں حضرت مریم علیہ السلام کے حالات اور حضرت مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بیان ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اگر وہ آپ پر ایمان نہ لائیں اور آپ کی پیروی نہ کریں تو ان سے مباہلہ کیجیے۔ لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم و ارادہ دیکھا تو مباہلہ سے باز آ گئے اور صلح کی پیشکش کرنے لگے۔ ان کے سردار عاقب نے وفد کے مخاطب کر کے کہا، اے عیسائیوں کی جماعت، تمہیں خوب معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں۔ انہوں نے تمہارے نبی کے متعلق خوب تفصیلی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ جس قوم نے بھی کسی نبی سے مباہلہ کیا ہے وہ نیست و نابود ہو گئی، لہذا اگر تم مباہلہ کرو گے تو یقیناً تباہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے اگر تم اپنے ہی دین و قائد پر قائم رہنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے وطن
اپنے وطن لوٹ جاؤ۔ انہوں نے سردار کی بات مان لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی اور وہ جزیہ دے کر اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے تھے۔ آپ نے جزیہ کی وصولی کے لیے ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہودی قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ لوگ تو ایمان لانے کے بجائے کفر پر اڑے رہے، انہوں نے آپ اور آپ کی والدہ محترمہ پر نازیبہ الزام تراشی کی، اور کچھ یہودی آپ پر ایمان لانے کا دعویٰ کر کے غلو میں مبتلا ہو گئے اور آپ کو اللہ قرار دے دیا، اور نعوذ باللہ، اور ایک فرقہ نے آپ کو اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیا، نعوذ باللہ۔ صحیح ایمان رکھنے والے یہی لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ گواہی دے کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ جو شخص یہ گواہی دے کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا اور اس کی طرف آنے والی ایک روح ہے، اور جنت ایک حقیقت ہے اور جہنم بھی ایک حقیقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے عقیدے والے بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے عمل جتنے بھی ہوں، اگر تھوڑی نیکیاں ہوں گی تب بھی ایمان کی برکت سے نجات مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، عقیدہ پختہ ہونا بہت ضروری ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح وہ کائنات کے 3 خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس باطل عقیدے کی بھرپور تردید کی ہے، رد کیا ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے آخر میں فرمایا، اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، ایسا کہنے والو یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے۔ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ اللہ کے لائق نہیں کسی کو بیٹا بنائے، وہ تمام جو آسمان اور زمین میں ہیں سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے۔ اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے، اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ ان آیات میں بیان ہے کہ اولاد ہونا اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز اس کی مخلوق ہے اور اس کے دست قدرت کے تحت ہے۔ اس کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین تہس نہس ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، تو بالکل مناسب ہوگا جیسے دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور ان لوگوں نے جنوں کو، یہ جن نہیں ہوتے، یہ جن، اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، حالانکہ اس کو اسی نے پیدا کیا۔ جنوں کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العزت نے پیدا کیا، وہ بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، اور بے سمجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کیں۔ وہ ان باتوں سے پاک ہے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں، اور اس کی شان ان سے بلند ہے، اور وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی اولاد کہاں سے ہو جب کہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہی اوصاف رکھنے والا اللہ تمہارا پروردگار، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے سر کو جھکاؤ، وہ ہر چیز کا نگران ہے۔ وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، وہ بید جاننے والا خبردار ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ اس کا تذکرہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے بیان میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے بیان کیا ہے، جو میں نے پڑھا ہے، وہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اور میرے بھائیو، عقیدہ پختہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول۔ یہ صرف زبان سے کہنا نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ واشہد ان محمد عبدہ ورسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارے نبی بھی اللہ کے شریک نہیں ہیں،
اللہ کے بھائی، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے ٹکڑے، اللہ کے اندر سے کوئی ٹکڑا نہیں ہے۔ اللہ واحد لا شریک ہے، وہ مکمل کامل ہے۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو فرما دیتا ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کو کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت بہترین بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔